बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान अपने यकीनी अंजाम से बचने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहा है, लेकिन उसकी हर तदबीर उल्टी पड़ रही है। और वो मिसरा याद आता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। और सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही से भी मामला तय नहीं हो सके। मुनस इलाही को इसने मुलाकात के लिए बुलाया, यानी उस आदमी से इसने मुलाकात की अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसको इसने बअमरे मजबूरी वफाकी काबीना में शरीक किया था, शामिल किया था। और ख़ुद मुनस इलाही ने बताया कि इमरान खान मेरी तरफ मुंह उठाकर देखता भी नहीं था, यानी इसको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि मजबूरी है, काफ लीग अलग हो जाएगी अगर इसको वजारत न दी, क्योंकि काफ लीग का बड़ा पुराना मुतालबा था कि इसको वज़ीर बनाया जाए, और बड़ी मुश्किल से इसको वज़ीर बनाया गया। लेकिन काबीना के इजलास में ये मुनस इलाही की तरफ मुंह उठाकर देखता तक नहीं था। इतनी नफरत थी उसके नाम से, उसकी वजह अलग है जो भी है, लेकिन उसी मुनस इलाही से फिर ये मिला है। लेकिन मामला तय नहीं हो सके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह इमरान खान की तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं, इस तरह परवेज़ इलाही की तदबीरें भी खास काम नहीं दे रही। मसलन परवेज़ इलाही का ये जो मामला चला PDM के साथ, अपोजिशन के साथ, तो शुरू में तो अपोजिशन मान गई थी कि ठीक है आपको वज़ीर आला बना देते हैं पंजाब का, लेकिन इस शर्त पर कि 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे और आप सिर्फ अबूरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन इसने इसरार किया कि 1.5 साल की मुद्दत में पूरी करूँगा। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। तो इसने फिर जब ये अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए अखबार रवीसों के ज़रिए कंपेन चलवाई कि अब इस मुल्क की सियासत परवेज़ इलाही के गिर्द घूम रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल नवाज शरीफ के इनकार की जब इतला इमरान खान को मिली, तो इसकी बारगेनिंग पावर जो थी परवेज़ इलाही की ख़त्म हो गई है। अब मुनस इलाही से मुलाकात में सिर्फ ये तय हुआ है कि असद उमर कोऑर्डिनेशन करेंगे और काफ लीग के मसाइल और मुतालबात के हल के लिए, उनकी मुतालबात की मंजूरी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काम करेंगे। जो बुनियादी मुतालबा है वज़ारत आला का, वो उस पर इमरान खान तैयार नहीं है, क्योंकि एक टूना है, और वो टूना ये है कि जिस दिन तुमने उस्मान बुज़दार को हटाया उस दिन तुम भी गए। तो ज़ाहिर है इमरान खान के जहन में ये बात तो आती होगी कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार को हटा दिया, मेरी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, तो फिर सारी उम्र ये पछतावा रहेगा। इसलिए वो तामुल कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने का जो मामला है वो टाला जाए। वो टल गया है, और अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आ रही कि बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार को इस मौके पर हटा दिया जाता है, तो इमरान खान की जो सियासी पोजीशन अपने हामियों में है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके हामी बहरहाल एक अक़लियत में सही लेकिन मौजूद तो हैं, उनके हामियों के लिए भी ये पोजीशन इमरान खान की बड़ी अफसोसनाक होगी, इसलिए कि उनके हामी तो समझते हैं कि इमरान खान बड़ा शेर मर्द है और बड़ा दिलेर है, और वो असूलों की परवाह, असूलों की खातिर किसी फ़ायदे की परवाह नहीं करता। वो जब ये देखेंगे कि कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान इस हद तक गिर गया है, तो ज़ाहिर है उनके 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 सामने भी इसकी साख उखड़ जाएगी। और नाज़रीन, फिर कल जिस तरह ये परेशान रहा, अज़्बकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया हुआ था, उसकी तरफ उसके ऐसे मौके पर हुक्मरान की जो मसरूफियात होती हैं वो उस गैर मुल्की मेहमान के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इसने उस दिन भी एक बड़ा पैनिक में, और जिसको पंजाबी में पसूड़ी कहते हैं ना, उसमें मुब्तला रहा। और कभी ये वज़ीर आला पंजाब को बुला रहा है मुलाकात के लिए, कभी ये पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मदद के लिए बुला रहा है। हालांकि दोनों वज़ीर आला जो हैं वो इंतहाई दर्जे के स्टूपिड और गूफ किस्म के वज़ीर आला हैं, जिनको इसलिए इसने सोच समझ कर लगाया था कि ये रहेंगे तो मुतबादल कुव्वत का मरकज़ नहीं बन सकेगा और सारी ज़माम इक़्तिदार मेरे पास रहेगी। तो ये दो गूफ इसकी क्या मदद कर सकते हैं। फिर इसने अपनी सारी पार्टी को भी बुला लिया, और भी जहाँ जहाँ से इसकी इसको मुशावरत की तवक्को थी, वहाँ से उसने लोग बुलाए और उनसे मशवरे किए कि अब मैं क्या करूँ। और यहाँ मैं आपको ये इत्तला भी दे दूँ कि इसने जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनको फ़ोन किया, और उस फ़ोन में जो ये खबर 3-4 दिन पुरानी है, लेकिन जो नई खबर इसमें सामने आई है कि इस फ़ोन में उसने जहांगीर तरीन की सिर्फ खैरियत ही दरियाफ्त नहीं की, बल्कि उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। यानी कुर्सी बचाने के लिए ये अपनी इज्जत और अना सब चीज़ की इसने अपनी कुर्बानी दे दी है। और सितम ये हुआ कि जहांगीर तरीन ने माफ़ी देने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह एक ये भी बताई जाती है कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का आर्डर दे दिया था,
اور ترین کو جب پتہ چلا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں تو وہ جلدی لندن چلے گئے. ان کو لندن تو ویسے بھی جانا تھا کیونکہ بھی بیمار ہیں. تو ناظرین بیچ میں ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ جہانگیر ترین کے بارے میں یہ جو خبریں آئی ہیں کہ ان کی بیماری کی رپورٹس درست ہیں لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان کے گھر والے یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان پر جادو کیا گیا. یہ خبر آپ نے سن لی ہے، ہر طرف سے آ گئی ہے. لیکن اس میں نا ایک سوال مجھ سے آفس میں کسی نے کیا کہ تم نے تو کہا تھا کہ سمندر پار جادو اثر نہیں کرتا، تو جہانگیر ترین تو لندن چلے گئے، سمندر پار ہیں، تو وہ ان پر اثر کیوں ہو رہا جادو کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ گولی مار دیں یا چھری سے زخم لگا دیں. جب وہ دریا پار کر جاتا ہے یعنی جادو کا مریض، تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. لیکن جو اثر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جو گولی لگ گئی ہے، جو چھرے کا زخم لگ گیا ہے، اس کے اثرات تو رہیں گے. اور جادو میں آج کل زیادہ تر یہ جگر اور گردے، یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں، دل، جگر، گردے خاص طور پر، ان کو ہٹ کیا جاتا ہے. اب وہ دیکھیے کسی جادو کے تحت اگر کسی کے گردے پر کسی نے اثر کیا ہے اور وہ گردہ کمزور ہو گیا ہے، تو جادو ختم ہونے سے گردے کی کمزوری ختم نہیں ہوگی. گردے کی کمزوری ختم کرنے کے لیے اس کا الگ سے علاج کرنا پڑے گا، چاہے وہ عملیات سے کرایا جائے، چاہے وہ اگر ڈاکٹروں کو ڈائگنوز ہو جائے تو وہ علاج کر لیں. یعنی جادو سے جو نقصان پہنچ گیا ہے آپ کو، وہ تو اپنے وقت پر اور اپنے اسباب کے تحت ہی ٹھیک ہوگا. جو مزید جادو ہوگا وہ نہیں ہوگا. جیسے کو آگ میں اگر جل جائے، فرض کریے آپ نے آگ بجھا دی، آدمی کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے آگ بجھا دی، مزید نقصان سے بچ گیا، لیکن جو آگ اس کو جھلسا چکی ہے اس کا علاج تو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو جادوگروں کے بھی فرنچائز ہیں. یعنی اگر ایک جادوگر پاکستان میں ہے تو اس نے ایک اپنا شاگرد لندن میں بٹھا رکھا ہے اور ایک وہاں امریکہ میں بٹھا رکھا ہے. تو جادوگروں کی پہنچ سے محفوظ ہونا بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. سمندر پار جانے سے آپ پاکستان کے جادوگروں سے بچ جائیں گے، لیکن جو لندن میں جادوگروں کو ڈیرے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح ایشیائی ملکوں سے تارکین وطن برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ اور کینیڈا، خاص طور پر ان ملکوں میں سب سے زیادہ ہیں. یہ سب کانٹیننٹ کے تارکین وطن جو ہے سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہیں اور 10 لاکھ کی تعداد میں. اسی طرح پھر مڈل ایسٹ میں بھی ہے. تو ان کے ساتھ سینکڑوں جادوگر بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اپنے بزنس کے لیے، کیونکہ انگریزوں سے زیادہ جادو ٹونے کی جادوگروں کی جو امداد ہے وہ حاصل کرنے کی بیماری پاکستانیوں اور ہندوستانیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہاں تو اگر کسی سے تلخ کلامی ہو جائے اور وہ آپ پر کیس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کیس میں ظاہر لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہ جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اس کا میں مکو ٹھپو، اس کی آپ کی گڑیا بنا دے گا، آپ کے گھر میں کوئی ہڈی دفن کر دے گا، بالوں کو گچھا دم کرا کے آپ کے دروازے کی دہلیز میں دبا دے گا. تو یہ جادوگروں کا مسئلہ اس طرح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہانگیر ترین کو جادو ہوا ہے، لیکن میں یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر جادو ہوا ہے تو اس کا اثر باہر جا کر کیوں نہیں ختم ہو رہا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ جہانگیر ترین نے حتمی انکار کر دیا، اور ان کے ترجمانوں کا پاکستان میں جو موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 MNA ہیں. ایک ہفتہ پہلے تک جو میری اطلاع تھی وہ 6 ارکان اسمبلی کی تھی، قومی اسمبلی کے 6 ارکان. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 8 ہو گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں 10 ہیں. تو میرے خیال ہے شاید 10 کی گنتی میں 1-2 کا مبالغہ ہوگا. ان کے پاس، جہانگیر ترین گروپ کے پاس 10 MNA نہیں ہے، 8 کے قریب ہو سکتے ہیں، اور 6 تو خیر ڈیفینیٹ ہے. اور یہ 6 بھی کوئی کم تعداد نہیں ہے، اس لیے کہ 6 جہانگیر ترین گروپ کے ارکان جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کا یقین دلا دیا ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے دوسرے ارکان جن کو ٹکٹ دینے کا یقین دلایا گیا، ان کی تعداد بھی 6-7 ہے. یعنی 12-13 تو یہی بن جاتے ہیں. اور پھر 3-4 ایسے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، 3 کی اطلاع ہے، اور 3-4 ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں. یعنی اپوزیشن کے پاس مطلوبہ گنتی سے خاصی تعداد میں ارکان زیادہ ہے. اور شاہد خاقان عباسی نے ایک صحافی کو بتایا کہ ہمارے پاس 185 یا 86 ارکان اسمبلی موجود ہیں جو عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے. یعنی 172 سے 14-15 کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی 190 کے قریب ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کی رپورٹ ہے کہ جب تحریک پیش ہوگی تو 200 ارکان، یعنی 172 سے بھی 28 زیادہ تحریک کے حق میں ووٹ دیں گے.
اب یہ نمبروں کا کوئی ایشو رہا ہی نہیں، نمبر پورے ہے وہ کوئی ایشو نہیں، کچھ دوسرے ایشوز چل رہے ہیں جن میں سر فہرست یہی ہے کہ بعد از تحریک عدم اعتماد کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس میں نظام حکومت کیا ہوگا، اور وہ اس پر اختلاف واقعتاً برقرار ہے۔ شاید خاقان عباسی نے کل بھی کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کے بعد نئی حکومت کے قیام کی کوشش کو پسند نہیں کرتے، اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی یہ معاملہ تھوڑا سا سیریس ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کا مفاد اس میں ہے کہ یہ مدت 1.5 سال پوری کرے، کیونکہ ایک بات طے ہے جو میں بار بار کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ووٹ کی حکمرانی کبھی قائم نہیں ہونے دے گی جب تک وہ کمزوری کے آثار اس میں نظر نہیں آتے۔ تو اب پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے تو وہ حرکت میں آئے ہیں، اور لیکن وہ یہ منصوبہ مستقبل کا بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ اگر 1.5 سال ان کو مل جائے عبوری حکومت کو، جس کی قیادت چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک مہلت مل جائے گی کہ وہ اس 1.5 سال میں کوئی نیا پلان بنا کے نئے سرے سے ووٹ اور آئین کو دبانے کی کوشش کرے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چالیں بھی اب نہیں چلیں گی، زمانہ بہت بدل گیا، اور پاکستان کی سلامتی کو اتنے زیادہ خطرات ہو گئے عمران خان کی وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایک گوشے میں اس پر گہری تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی ہے تو ان کے بھی پھر جو ظاہر ہے کاروباری معاملات ہیں ان کے بے شمار جن کا دوسرے پاکستانی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو وہ کاروبار بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں جو پھر دیکھنا پڑتی ہے، مشترکہ مفاد، یعنی اگر پاکستان ہے تو کاروبار بھی ہے، اس لیے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پاکستان کی سلامتی کو 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا چیلنج درپیش ہوا ہے عمران خان کی صورت میں، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یعنی 1971 کی صورتحال سے بھی زیادہ تشویشناک معاملات ہیں پاکستان کے لیے۔ 71 میں پاکستان کا وجود آدھا تو خیر بنگلہ دیش بن گیا تھا، لیکن باقی ماندہ پاکستان جو تھا اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، اور اندرا گاندھی نہیں باز آ رہی تھی تو پھر امریکہ نے اندرا گاندھی کو وارننگ دے کر پاکستان کو بچایا تھا۔ کسنجر کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر صدر نکسن نے اندرا گاندھی کو دبے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایٹمی حملے کی دھمکی دی تھی کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے، اس طرح پاکستان بچ گیا تھا۔ تو اب تو امریکہ کو بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کہنا کہ امریکہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے پر پتہ چل جاتا ہے مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو امریکہ کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان یوکرائن کی طرح ہے کہ روس نے حملہ کر دیا اور امریکہ نے کچھ نہیں کیا، لیکن پہلے کی طرح امریکہ انٹرسٹ نہیں لے رہا پاکستان کے معاملات میں۔ چنانچہ اب جو پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے اور سیاسی جماعتوں پر ہے۔ تو عمران خان کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک قسم کی اسٹریٹجی تو بنائی ہے، اور یہ کہنا کہ وہ غیر جانبدار ہو گئے دراصل ایک نئی اسٹریٹجی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ناظرین، اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان اتنا زیادہ مشتعل ہے اس بات پر کہ ادارے اس کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے، اور ظاہر ہے اس کا غصہ بجا ہے، اس لیے کہ اس کی پارٹی اداروں نے بنائی، اس کی پارٹی میں لوگوں کو توڑ کر ڈرا کر دھمکا کر شامل اداروں نے کیا، اس کے جلسے اداروں نے کامیاب بنائے۔ لاہور کے جلسے میں آپ کے علم ہے کہ اداروں کے لاکھوں ہزاروں افراد 10,000 کے حساب سے سرکاری ٹرانسپورٹ میں جلسے میں لائے گئے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر لائے گئے تھے۔ تو جلسوں میں افرادی قوت انہوں نے فراہم کی، امیدوار اداروں نے دیے، امیدواروں کو کامیاب اداروں نے کروایا۔ الیکشن کی رات RT سسٹم جو تھا وہ اداروں نے بٹھایا، اور عمران خان کے جو مخالف تھے ان کو رستوں سے اداروں نے ہٹایا، عدلیہ کے ذریعے ان کو نااہل کروایا، سزائیں دلوائیں، اور جب الیکشن کے بعد بھی گنتی پوری نہ ہوئی تو آزاد امیدواروں کو توڑ کر ڈرا کر دھمکا کر خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے کر PTI میں شامل اداروں نے کروایا۔ اور جب بھی حکومت پر مشکل وقت آیا بجٹ کے حوالے سے یا سینٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، 6-7 موقع تو ہم نے دیکھے ہیں کہ ایسے آئے جب حکومت خطرے میں تھی، حکومت جا سکتی تھی، تو ادارے آگے بڑھے، حکومت کو بچایا۔ اور ان میں سے وہ واقعہ بھی تھا جب اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پیش آئی تو اعتماد کا ووٹ لیا، اور 4 ووٹ کم تھے
تو رات اسلام آباد اور پنڈی میں ایک تھرتھلی مچی رہی، وہ ارکان کو گھیر گھیر کر پکڑ کر ڈرا دھمکا کر ان سے ووٹ دلوایا گیا، اور پھر بھی گنتی پوری نہیں تھی تو اسد کیسر کام آیا، اس نے 4 ارکان کی تعداد اپنی طرف سے بڑھا دی اور یوں 176 ووٹوں سے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا۔ اب عمران خان کی ضد ہے کہ مجھے بچاؤ، اپوزیشن والوں کو پکڑو، تحریک عدم اعتماد ناکام کراؤ، ورنہ میں تمہیں برطرف کر دوں گا۔ یہ دھمکی اس نے دی ہے کسی واسطے کے ذریعے سے، لیکن اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اداروں کی طرف سے واضح میسج ہے کہ جناب ہم تو غیر جانبدار ہیں۔ تو عمران خان اس وقت غصے میں بولا گیا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جن کا چہیتا تھا، جن کا لاڈلا تھا، جنہوں نے اسے سلیکٹ کیا، جنہوں نے اسے ہر پاکستان کو تہ و بالا کر کے اسے حکومت دلوائی، اب اس کی کرسی بچانے کے لیے کیوں حرکت میں نہیں آ رہے اور وہ اس طرح دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو دھمکی پر عمل درآمد اس کے بس کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اس طرح کی دھمکی پر وہ آدمی عمل نہیں کر سکتا جو یہ اطلاع ملنے پر کہ چھاپا پڑ گیا ہے، وہ کھڑکی سے بھاگ نکلے اور دیواریں پھلانگ کر جوتے چھوڑ کر دور تک بھاگتا چلا جائے۔ اس کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ مشرف کے دور میں جو کہیں بیٹھا تھا، کسی نے کہا پولیس آ گئی، تو یہ کس طرح بھاگا وہاں سے، پھر یہ ایک دن جیل میں نہیں کاٹ سکتا یہ آدمی۔ تو ایسے آدمی سے آپ اس طرح کی بہادری یا جرت، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں جو بزدلی میں بھی امام ہو، بے ایمانی میں، کرپشن میں، جھوٹ میں، منافقت میں، دھوکے بازی میں، ہر بات میں تو وہ امام ہے، لیکن وہ جناب والا بزدلی میں بھی امام ہے، اور اتنا بڑا بزدل پاکستان کی سیاسی قیادت میں آپ کو اور نہیں ملے گا، آپ جتنا چاہیں ڈھونڈ لیں۔ تو ناظرین، چلتے چلتے ایک دو باتیں، ایک تو یہ عمران خان نے جھوٹ بولا، میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے اور عالمی اداروں نے، عالمی بینک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ 5% سے بڑھ گئی ہے یا 5% ہو گئی ہے، تو اس کی تقریر کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اب عالمی بینک نے پھر ایک رپورٹ جاری کی اور عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، وہ اس کی خبر کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور دوسری، جب کہتے ہیں نا بدقسمتی رستہ پکڑتی ہے تو پھر بلائیں قطار در قطار اترتی ہیں۔ عمران خان کا اپنا مشیر قابل اعتماد سردار یار محمد رند، جس نے 2 دن پہلے استعفیٰ دیا تھا، کل اس نے کہا ہے کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا سودا 2.5 ارب روپے میں ہوا۔ اب وہ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ 2.5 ارب کس نے ہڑپ کی ہے؟ ظاہر ہے کئی حصے دار ہوں گے، لیکن لائنز شیئر تو اسی کے حصے میں آیا ہوگا جس کو ثاقب نثار نے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔